बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने आप ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट शो है आज का। अहमद-ए-नजाद, मोसाद और ईरान की खुफिया जंग। एक ऐसा शख्स जो 8 साल तक दुनिया के सामने खड़ा होकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाता रहा। एक ऐसा सदर जिसके दौर में ईरान का जौहरी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा। एक ऐसा लीडर जो इसराइल को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता रहा। आज उसी शख्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया इदारा मोसाद उसे बरसों से ईरान का अगला हुक्मरान बनाने की तैयारी कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने इससे खुफिया मुलाकात भी की, उसके सफर और रिहाइश के अखराजात भी उठाए और उसे ईरान से निकालने की कोशिश भी की और इक़्तिदार की तब्दीली के बाद उसे ईरान की क़ियादत सौंपने का मंसूबा भी बनाया। अब यह दावा सच है, झूठ है या किसी बहुत ही बड़ी खुफिया जंग का हिस्सा है, ये फैसला आसान नहीं है। लेकिन ये कहानी एक बात जरूर समझाती है कि रियासतें सिर्फ सरहदों पर जंग नहीं लड़ती। रियासतों के अंदर ज़हन, शख्सियात और इक़्तिदार के उम्मीदवारों पर भी जंग लड़ी जाती है। आज की कहानी एक ऐसी ही है, इसे सुनकर एक लम्हे के लिए आप कहेंगे कि भाई ये सियासत है, जासूसी फ़िल्म है या नेटफ्लिक्स की कोई नई सीरीज़ है। क्योंकि इस कहानी में ईरान भी है, इज़राइल भी है, मोसाद भी है, पासदारान इनकलाब भी हैं, हंगरी की एक यूनिवर्सिटी भी है, खुफिया मुलाकात भी और दरमियान में ईरान के साबिक सदर महमूद अहमद निजाद भी हैं। वही महमूद अहमदी निजाद जो 2005 से 2013 तक ईरान के सदर रहे। तो सदारत से पहले वो तेहरान के मेयर भी रह चुके थे। ये वही अहमदी हैं जिनका नाम सुनते ही दुनिया को इनके सख्त बयानात, इजराइल मुखालिफ तकरीरें और ईरान के जौहरी प्रोग्राम का ख्याल आ जाता है। इनके दौरे सदारत में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया और इजराइल के खिलाफ इनका लहजा इंतहाई सख्त रहा। उसी के बारे में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी कहानी को उल्टा कर रख दिया। ऐसा यू टर्न कि गूगल मैप भी कह दे कि भाई नया रास्ता तलाश किया जा रहा है। ये दावा आया कहां से? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लें, ये कोई ईरानी अदालत का फैसला नहीं है, ये कोई सरकारी ईरानी ऐलान भी नहीं है। ये दावा बुनियादी तौर पे अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आया, जिसे बाद में टाइम्स ऑफ इसराइल, गार्डियन और दीगर आलमी इदारों ने भी रिपोर्ट किया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ईरानी हुक्काम, इजरायली ज़राए और मामले से वाकिफ लोगों के हवाले से दावा किया गया कि इजराइल ने कई साल तक अहमद निजाद को ईरान में मुस्तकबिल की क़यादत के लिए तैयार करने की कोशिश की और उसी के दफ्तर ने इस पूरी रिपोर्ट को झूठा, मनगढ़ंत और हॉलीवुड तंज या हॉलीवुड तर्ज की कहानी करार दिया। उनके दफ्तर का कहना है ना वो मोसाद के एजेंट है, ना ही उन्हें ईरान में नजरबंद किया गया। गए आने वाली बात, हर बात को एक दावा समझकर सुनने, साबित शुदा हकीकत समझकर नहीं। तो कहानी 2004 से नहीं 2024 से शुरू होती है। पहली तस्वीर है कि वाकया 2004 का नहीं बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक 2024 का है। दूसरी तस्वीर है कि यूनिवर्सिटी के किसी एटॉमिक रिएक्टर का जिक्र नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी के रेक्टर यानी सरबराह का जिक्र था। दोनों लफ्ज सुनने में करीब लगते हैं, फर्क बहुत बड़ा है। रिएक्टर एटॉमिक होता है और रेक्टर यूनिवर्सिटी का सरबराह होता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी के एक आला ओहदेदार ने बुदापेस्ट की एक यूनिवर्सिटी यानी लडोपिका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस के रेक्टर से कहा कि अहमद निजाद को मौसमियाती तब्दीली के कॉन्फ्रेंस में मदऊ करना है। बज़ाहिर तो एक तालीमी कॉन्फ्रेंस थी, एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज, माहौल, दर्जा हरारत और दुनिया को बचाने की बातें होनी थी, लेकिन दावा यह है कि पर्दे के पीछे मौसम से ज़्यादा ईरान की सियासत तब्दील करने की तैयारी हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरे के दौरान अहमद निजाद की मुलाकात उस वक्त मोसाद के सरबराह डेविड बारीना से करवाई गई। नाम डेविड बारीना है, बाय द वे डेविड ब्रेनियर नहीं है। यह मुलाकात वाकई हुई या नहीं हुई, इसकी एक आज़ादाना तस्दीक तो सामने नहीं आ रही, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने यह दावा किया है। मोसाद को अहमद निजाद में दिलचस्पी क्यों हुई, अब यहां से बड़ा सवाल पैदा होता है। इसराइल एक ऐसे शख्स को क्यों मुंतखब करेगा जो अपनी पूरी सदारत में इसराइल का सख्त तरीन या बदतरीन मुखालिफ रहा हो? यह तो ऐसा ही है ना जैसे कोई शख्स सारी जिंदगी आपके खिलाफ तकरीरें करे और फिर आप कहें भाई अगली कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव इसी को बना देते हैं।
تو رپورٹ میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ صدارت ختم ہونے کے بعد احمد نژاد کے تعلقات ایران کی مرکزی قیادت اور طاقتور ریاستی اداروں سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اور انہیں کئی مرتبہ دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ بدعنوانی، حکومتی کارکردگی اور بعض سیکیورٹی پالیسیز پہ تنقید کرنے لگے۔ ان کا لہجہ بھی پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک تبدیل ہوا اور انہوں نے خود کو ایک نئے اور نسبتاً معتدل سیاسی رہنما کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خفیہ اداروں نے احمد نژاد اور ایرانی ریاستی قیادت کے درمیان بڑھتی ہوئی اس دوری کو ایک موقع سمجھا، یعنی پرانا اصول، جہاں دراڑ نظر آئے وہاں دشمن کیل ٹھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری ملاقات اور سیکیورٹی سے غائب ہونے کا دعویٰ۔ اب رپورٹ کے مطابق احمد نژاد 2024 میں دوبارہ بوداپیسٹ گئے۔ یہ دورہ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ شروع ہونے سے چند روز پہلے ہوا تھا۔ دعویٰ کیا گیا کہ اس دورے کے دوران احمد نژاد 2 مرتبہ اپنے ساتھ موجود ایرانی محافظوں سے الگ ہوئے اور اسرائیلی انٹیلیجنس سے وابستہ افراد سے ملاقات کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں گئے تھے تو مبینہ طور پر انہوں نے کہا وہ ایک پروفیسر سے ملنے گئے تھے۔ اب پروفیسر سے ملاقات ہوئی، موساد سے ہوئی یا دونوں سے ہوئی، یہ وہ سوال ہے جس کا مستند اور حتمی جواب تو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن رپورٹ کے مطابق اسی قسم کی سرگرمیوں کے بعد پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس برانچ کو ان پہ شک ہونا شروع ہوا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، خفیہ ادارے صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص تقریر میں کیا بول رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس ملک جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، سیکیورٹی سے کیوں الگ ہوا، رابطے کس کے ساتھ ہیں اور اس کے سیاسی ارادے کیا ہیں۔ تقریر میں کوئی 100 مرتبہ مرگ بر اسرائیل کہہ سکتا ہے، لیکن خفیہ ادارے نعرہ نہیں اور رابطے اور سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ تو 2017 میں ٹرمپ کو لکھا گیا خط، احمد نژاد نے فروری 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طویل کھلا خط بھی لکھا۔ یہ خط کوئی خفیہ خط نہیں تھا بلکہ عوامی طور پہ شائع کیا گیا تھا، اور خط میں انہوں نے امریکن مداخلت، فوجی اڈوں، جنگوں اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ تنقید کی تھی۔ انہوں نے ٹرمپ کی بعض باتوں سے اتفاق کیا اور بعض پالیسیز یعنی خصوصاً مسلمانوں پہ سفری پابندی، اس کی مخالفت بھی کی۔ اب ایک خط لکھ دینا تو کسی کو کوئی جاسوسی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے سیاسی رہنما ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ احمد نژاد کے ٹرمپ اور بعد میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو لکھے گئے خطوط نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو شکوک میں اضافہ کر دیا۔ یعنی ایک خط بذات خود جرم نہیں تھا، لیکن پہلے سے موجود شکوک کے ساتھ اسے بھی ایک اشارے کے طور پہ دیکھا گیا۔ انٹیلیجنس ایسٹ ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں پہ وہ لفظ آتا ہے جس کو ضروری ہے سمجھنا۔ انٹیلیجنس ایسٹ یعنی اثاثہ۔ سادہ الفاظ میں انٹیلیجنس اثاثہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو خفیہ ادارہ معلومات لینے، فیصلوں پر اثر ڈالنے، لوگوں تک پہنچنے یا مستقبل میں کسی بڑے منصوبے کے لیے استعمال کرے۔ ہر انٹیلیجنس ایسٹ جو ہے باقاعدہ تنخواہ لینے والا جاسوس نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کی سیاسی خواہش استعمال کی جاتی ہے، کہ کبھی کسی کی ناراضگی، کبھی پیسہ، کبھی اقتدار، کبھی دشمنی، کبھی انا، اور کبھی کسی شخص کو یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ اصل ہیرو تو آپ ہیں، بس دنیا نے آپ کو نہیں پہچانا، اور یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے۔ خفیہ ادارے کسی شخص کو ایک دن میں تو تیار نہیں کر سکتے۔ بعض منصوبے 5 سال، 10 سال، 20 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے چلتے ہیں۔ پہلے دوستی ہوتی ہے، پھر اعتماد بنایا جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے کام دیے جاتے ہیں، پھر رابطے مضبوط ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ شخص خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے یا کسی اور بنائے ہوئے راستوں پر۔ تو 2026 کی جنگ اور مبینہ ریسکیو آپریشن، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں سب سے حیران کن دعویٰ فروری 2026 کے واقعات سے متعلق کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملے شروع کیے تو احمد نژاد کی رہائشی کمپاؤنڈ کے قریب موجود ان کے محافظوں اور بختر بند گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدا میں تو یہی سمجھا گیا کہ شاید احمد نژاد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن رپورٹ نے دعویٰ کیا کہ اصل مقصد ان کو ایرانی نگرانی سے آزاد کروانا تھا۔ مزید دعویٰ کیا گیا کہ موساد سے وابستہ افراد احمد نژاد کو ایک محفوظ مقام پہ لے گئے، جہاں انہیں ایران میں ممکنہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد قیادت سنبھالنے کے منصوبے کے بارے میں بتایا گیا۔ تاہم رپورٹ کے مطابق وہ بھائی صاحب اس منصوبے سے مطمئن نہیں تھے اور ان کو اس محفوظ مقام سے نکل گئے۔ اس کے بعد ایرانی اداروں نے مبینہ طور پہ ان کو دوبارہ اپنی نگرانی میں لے لیا۔
اب یہاں واضح کر دوں کہ اس پورے واقعے کی ایرانی حکومت نے باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے، موساد نے بھی تبصرہ نہیں کیا اور احمد نژاد کے دفتر نے اس کہانی کو مکمل طور پہ جھوٹ قرار دیا، لہذا اس کو حتمی حقیقت کہنا تو پتہ نہیں صحیح نہیں ہوگا۔ خامنہئی کے جنازے میں احمد نژاد کی موجودگی، یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ احمد نژاد جولائی 2026 میں آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کے موقع پہ دوبارہ عوامی طور پہ دکھائی دی ہے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد ان کی پہلی بڑی عوامی موجودگی بتائی گئی، وہ ماسک اور بھاری لباس میں دکھائی دیے اور ان کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کی نگرانی میں ہے، لیکن یہ بات کسی ایرانی عدالت یا سرکاری ادارے نے باضابطہ طور پہ ثابت نہیں کی، اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان دکھائی دی ہے، جبکہ بعض رپورٹس نے ان کو ایرانی اداروں کی تحویل یا نگرانی میں قرار دیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ یقینی طور پہ گرفتار تھے، ہتھکڑی میں تھے یا عدالت نے انہیں جاسوس قرار دے دیا تھا، ابھی درست نہیں ہے۔ ایران کے حق میں اصل بات کیا بنتی ہے؟ اب بعض لوگ کہیں گے کہ اگر یہ رپورٹ سچ ہے تو ایران کے لیے شرمندگی کی بات ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ اگر یہ منصوبہ واقعی موجود تھا اور ایرانی اداروں نے اس کو پکڑ لیا تو یہ ایران کی کمزوری نہیں بلکہ ایران کے سیکیورٹی نظام کے طاقت کی علامت ہے۔ ذرا سوچئے، دشمن نے مبینہ طور پہ کئی سال لگائے، کانفرنسز کا انتظام کیا، بیرون ملک ملاقاتیں کیں، سفر اور رہائش کے اخراجات اٹھائے، ایک ثابت صدر کو مستقبل کی قیادت کے لیے تیار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان سب کے باوجود ایران کا ریاستی نظام جو ہے وہ قائم رہا۔ قیادت کی تبدیلی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ریاستی اداروں نے معاملات کی تحقیقات شروع کر دی اور وہ شخص جس پہ شک کیا جا رہا تھا مبینہ طور پہ نگرانی میں آ گیا، یعنی دشمن نے شطرنج کی پوری بساط بچھائی لیکن ایران نے اپنا بادشاہ نہیں گرنے دیا۔ ایران سے اختلاف تو آپ کر سکتے ہیں، ان کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ایران گزشتہ کئی دہائیوں سے پابندیوں، حملوں، خفیہ کارروائیوں، سائبر حملے، قتل کی کوششیں اور اندرونی دباؤ کے باوجود کھڑا ہے، اور یہ کام صرف نعروں سے تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ادارے، منصوبہ بندی، معلومات اور قومی مزاحمت ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے اس کہانی میں کیا سبق ہے؟ یہ معاملہ صرف ایران کی کہانی تو نہیں ہے، اس میں پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم پاکستان میں اکثر سمجھتے ہیں کہ دشمن صرف سرحد پہ ٹینک لے کے آتا ہے۔ نہیں جناب، آج دشمن ٹینک سے پہلے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بناتا ہے، ہم سے پہلے اپنا بیانیہ چلاتا ہے، فوج سے پہلے فنڈنگ بھیجتا ہے، اور حملوں سے پہلے ملک کے اندر ایسا چہرہ تلاش کرتا ہے جسے عوام کے سامنے نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جا سکے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی انقلاب کے نام پہ، اور کبھی نیا پاکستان یا نیا ایران بنانے کے نام پہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر تنقید کرنے والا غدار ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ حکومت پہ تنقید کرنا عوام کا حق ہے، غلط پالیسیز کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، لیکن تنقید اور بیرونی طاقت کے منصوبے کا حصہ بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پاکستان کو ایران کی طرح اپنے سیاسی اختلاف کے باوجود قومی سلامتی، سرحدی تحفظ، سائبر سیکیورٹی اور غیر ملکی مداخلات کے معاملے پہ بڑا واضح اور مضبوط ہونا پڑے گا۔ پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں کو دہشت گردی، سرحدی خطرات، بیرونی دباؤ، پابندیاں اور علاقائی سازشوں کا سامنا بھی رہتا ہے۔ تو پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی سے الگ نہیں، اور ایران میں بڑی تباہی یا عدم استحکام کے اثرات براہ راست پاکستان تک پہنچیں گے۔ اس لیے پاکستان کو تو کسی غیر ملکی طاقت کے بنائے ہوئے رجیم چینج منصوبے پہ تالیاں نہیں بجانی چاہیے۔ اصولی طور پہ ہم کو ایران کی خود مختاری، علاقائی امن اور اپنے ہمسایہ ممالک کے استحکام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے بڑے آرام سے باتیں کر لیتے ہیں، ایران کو یہ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں لیڈر کو ہٹا دو، فلاں حکومت لے آؤ، فلاں ادارہ ختم کر دو، لیکن ایک ریاست کو صرف سامنے موجود سیاسی مسائل تو نہیں دیکھنے ہوتے نا، اس کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، کون سا شخص کس کے رابطے میں ہے، کون سا ملک کس سیاسی رہنما پہ سرمایہ لگا رہا ہے، کون سی تنظیم فنڈنگ لے رہی ہے، کہاں سے لے رہی ہے، کون سا بیانیہ باہر سے تیار کرا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور کون سا شخص آج ملک کا سب سے بڑا محب وطن بن کے کل کسی دوسرے ملک کا مورا نہ ثابت ہو جائے۔ اس سے ریاست صرف سیاست نہیں ہے، ریاست سیاست سے بہت آگے کی چیز ہے، اس میں فوج، معیشت، سفارتکاری، انٹیلیجنس، سرحدیں، عوامی اعتماد اور کئی نسلوں کا مستقبل شامل ہوتا ہے۔ تو احمد نژاد اور موساد کی یہ کہانی سچ ہے، آدھی سچ ہے یا مکمل نفسیاتی جنگ، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔
احمدی نژاد نے تو الزامات کو رد کیا اور ایران نے انہیں سرکاری طور پہ جاسوس نہیں قرار دیا، موساد بھی خاموش ہے۔ تو اسی کسی کو فوری طور پہ مجرم قرار دینا تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس رپورٹ نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا کہ اگر ایک سابق صدر جو برسوں تک اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتا رہا دشمنوں کی نظر میں ممکنہ انٹیلیجنس ایسٹ بن سکتا ہے، تو پھر دنیا صرف نعروں اور چہروں پہ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے خفیہ جنگ کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ یہاں آپ دیکھیں دشمن ہمیشہ دشمن کے لباس میں نہیں آتا، کبھی وہ دوست بن کے آتا ہے، کبھی پروفیسر بن کے، کبھی کانفرنس کی دعوت بن کے، کبھی اقتدار کا خواب بن کے، اور کبھی یہ کہہ کے کہ اب یہی وہ واحد شخص ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے ایران ہو یا پاکستان، شخصیات سے زیادہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جرنیل ہو، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ریاست تو باقی رہنی چاہیے نا۔ اور جو قوم اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنی قومی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اسے باہر سے ہر آنے والی سازش کو آسانی سے شکست نہیں دے سکتی۔ اور آخر میں اتنی ایک بات کہوں گا کہ سیاست میں جو شخص سب سے زیادہ شور مچا رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہی سب سے وفادار بھی ہو، اور جو ریاست خاموشی سے خطرات کا مقابلہ کر رہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ کمزور ہو۔ کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے وہ جنگ جاری ہوتی ہے جس کی آواز عوام تک 10، 20 یا 30 سال بعد پہنچتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایران پائندہ باد، اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان امن، تعاون اور مضبوط روابط قائم رہیں، یہی میری تو دعا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹ سے اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔